जाहिद खोखर, ये दो रिपोर्ट्स जो जेआईटी की रिपोर्ट्स आज पब्लिक हुई हैं, आपको क्या लगता है कि इस पर बाकायदा कोई अब काम होगा? जिस तरह सानिया बल्दिया के हवाले से कहा गया है कि एक नई फ्रेश एफआईआर दर्ज की जाए, और उस वक्त के ये कौन लोग थे? कुछ मालूम है, हमाद सदीकी, रहमान भोला और भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, कुछ के कड़ी मिल रही है लंदन से। और दूसरा, उज़ैर बलोच साहब के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? जो उनकी जेआईटी में चीज़ें आई हैं, उसमें अब फर्दर क्या होगा, या वो भी एक वादा माफ गवाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। इस हवाले से आपको पता होगा कि कुछ चंद साल पहले भी कराची में एक दहशत का राज था, और यहाँ पर बंदूक की नोक पर अपने फैसले किए जाते थे या करवाए जाते थे। अब एक तरफ तो वो अब आप बेशक उनको सियासी जमात कहें, मगर उस वक्त की दहशतगर्द तंजीम थी। एक तरफ तो वो मामला था, दूसरी तरफ लियारी में दूसरे दहशतगर्द थे। मतलब कि हर एक माफिया ने अपने अपने दहशतगर्द पाले हुए थे, जिनके जरिए मुख्तलिफ काम करवाए जा रहे थे। इस जेआईटी में भी तमाम वो हकायक दिए गए हैं, हकायक बताए गए हैं कि एक तरफ ये सानिया बल्दिया के हवाले से भी उस वक्त भी कहा गया, जो हकायक थे वो बताए गए कि इसमें बेगुनाह लोगों को सिर्फ और सिर्फ भत्ता ना देने पर जला दिया गया जिंदा। उस वक्त भी आपको पता होगा कि फैक्ट्री के मालकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद उनको मुल्क छोड़ना पड़ा था। अब अच्छी बात यह है कि ये सियासी इल्जामात और सियासी जो बयानात के बाद ये जेआईटी सामने आई हैं, तो इन्होंने बिल्कुल हकायक जितने भी हैं उनको सामने लाए हैं। सानिया बल्दिया के हवाले से भी कहा गया है कि ये हादसा मुनज़्ज़म एक दहशतगर्दी थी, ये इस फैक्ट्री में आग नहीं लगाई गई थी, बल्कि लगी नहीं थी, लगाई गई थी। ये हकायक जो हैं वो जेआईटी रिपोर्ट में बताए गए हैं, और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एमक्यूएम के रहनुमा हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला ने 20 करोड़ रुपए भत्ता नहीं देने पर ये कार्रवाई। जाहिद, ये भत्ता जाता कहाँ था? ये मतलब इन्हीं हमाद साहब को और रहमान भोला को ही चाहिए होता था भत्ता, या ये एक बाकायदा उस वक्त की जो एमक्यूएम थी, उस वक्त की एमक्यूएम, वो बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से ये भत्ता टॉप लेवल तक जाता था? ज़मीर साहब, ये तो बात ढकी छुपी नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। मैं तो बोलने में कोई कबाहत नहीं रखूंगा कि उस वक्त बिल्कुल ये लंदन तक मामला जाते थे। उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ जो कराची के अंदर, और अभी अमन का सांस कराची के लोगों ने लिया है, तो ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त दहशत का राज था, और उस वक्त भी कुछ लोग जो मौजूदा हुकूमत उनको नफीस कह रही है, वो भी उसी तंजीम में भी थे। तो ये नफीस लोग और वो सारे साथ मिलके ये सारे मामलात होते थे, जिनसे पर्दा उठाया गया। जाहिद, ये उज़ैर बलोच के हवाले से ये बहुत सारे ताने बाने जो हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ इशारा किए जाते हैं। जो अद्दी हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं, उनकी महफिल में बैठी हुई हैं, उनके साथ उनको हार भी पहनाया जा रहा है, बहुत सारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उज़ैर बलोच जो इतने अरसे से इनके मतलब इंटरपोल के जरिए इनको पकड़ के लाया गया, और उसके बाद हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके कस्टडी में रहे, और अब उनके साथ जो भी मामला तय हुए वो रिपोर्ट भी आ गई, आपको क्या लगता है कि ये उज़ैर बलोच के जरिए किसी और मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचा जा सकेगा, सही मजबूत हाथ डाला जा सकेगा उनको? जी बिल्कुल, इसका जो तसलसल था एक रहमान डकैत की शक्ल में था। पहले भी रहमान की जो मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी या पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उनके साथ कुछ काफ़ी नज़दीकी मरासिम थे। उसके बाद उज़ैर बलोच भी पीपल्स पार्टी के साथ वो रहे थे। उसके बाद कुछ अर्सा के बाद इनके इख्तलाफात हुए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और जेआईटी रिपोर्ट में जो बताया गया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो काउंसलर्स हैं उनको भी कत्ल किया था। उसके बाद ये आमने सामने हो गए थे। फिर उज़ैर बलोच डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा के साथ हो गए थे, उनके करीबी 200 में से होते थे। और जब डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला सिंध थे, उस वक्त भी काफ़ी उनके ताल्लुकात थे इन उज़ैर बलोच के साथ। फिर इनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे, और जेआईटी रिपोर्ट में वो तमाम मामला जो हैं, हकायक हैं, वो उन्होंने इंकशाफ किया है कि किस तरह से
انہوں نے لوگوں کو قتل کیا تھا، کباڑی مارکیٹ میں لسانی بنیادوں پر قتل کا اعتراف کیا ہے، جبال لنگڑا کے ذریعے شیر شاہ میں کباڑی مارکیٹ میں 11 افراد کو قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 6 نومبر 2012 کو بھی اس کے کہنے پہ پیپلز پارٹی کا رہنما ہے کوئی ملک محمد خان، ان کو قتل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد پپو کے جو والد ہیں ان کے ساتھ کافی جو دشمنی، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں ان کی دشمنی آپس میں اور علاقے پہ چلتی ہیں، کنٹرول، اور سیاسی لیڈرز نے ان کو استعمال بھی کیا۔ بہت بہت زاہد کھوکھر، آپ نے ہمیں تفصیلات بتائیں کہ یہ دونوں جے آئی ٹیز جو آئی ہیں یہ کہاں تانے بانے ملتے ہیں، اور اب اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ میں عبد الوسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں حیدر، ابھی امجد شعیب صاحب کی طرف میں چلتا ہوں، اگر وہ جناب جنرل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ 2 جے آئی ٹیز دیر آیت درست آیت بہت عرصے بعد پبلک کی گئی ہیں، آ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے علی زیدی صاحب مزید کوئی خوفناک انکشافات کرنے جا رہے ہیں کل۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ثانیہ بلدیہ تو اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کون سٹرنگز پل کر رہا تھا، اور وہ خود اب لندن میں چھپا بیٹھا ہے۔ عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو کچھ پریشان ہونا چاہیے، یا اس میں کوئی ان کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب اقتدار اور جرم ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ایویڈنس ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں، وہ کرپشن سے ریلیٹڈ کیسز ہوں یا کرائم سے ریلیٹڈ ہوں، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اتنا وقت لگا ہے جی آئی ٹیز کو کہیں پسے پشت ڈالے رکھا، پھر اب نکل آئی اچانک، اس میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جی آئی ٹی خاص طور پہ عزیر بلوچ کی ہے یہ مستند جی آئی ٹی ہے۔ مستند تو میرا خیال ہے رینجرز کے پاس ہوگی، یا جہاں بھی پہلے انکوائری ہوئی میرا خیال ہے رینجرز نے پہلی کی تھی وہاں ہوگی، اور وہ شخص جو ہے وہ خود بعض اوقات پبلکلی بھی اس سے کویشچن وغیرہ ہوتے رہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ، تو وہ ڈسکلوز کرتا رہا ہوگا ان چیزوں کو جہاں پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا لنک اس سے وہ بتاتا رہا ہے۔ آج یہ جو آپ کے سامنے جی آئی ٹی آئی ہے اس میں سے وہ سارا قصہ حذف ہے، وہ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ ذوالفقار مرزا کا ذکر ہے اس لیے کہ ذوالفقار مرزا کا حکومتی پارٹی سے ایک ٹکراؤ ہے، وہ بالکل علیحدہ ہو چکا ہے سندھ میں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ، صحیح جی، اور اگر آج بھی وہ حکومت کا حصہ ہوتا یا اس پارٹی کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے تو دیکھتے آپ کہ اس کا بھی نام غائب ہو جانا تھا وہاں سے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی اطمینان حاصل ہو، اور پھر اگر آپ دیکھیے کہ یہ کتنا طول پکڑا، اور اگر کل کو ان کے چالان بنے آپ دیکھیں گے اس میں کمزور قسم کے چالان ہوں گے، ان میں ایویڈنس کے مسئلے آ جائیں گے، پھر یہ جوڈیشل سسٹم یہ چھوٹ جائیں گے لوگ۔ صحیح۔ تو یہ جو آ جاتی ہے اس طرح کی اتنے سالوں کے بعد ایک آپ کو جی آئی ٹی سامنے آ گئی، اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس سے کوئی یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ ہم واقعی جرائم کا خاتمہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم واقعی کوئی مافیاز ہیں جن کو ختم کر رہے ہیں، وہ لگتا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر عاصم کی جب جی آئی ٹی آئی تو جی آئی ٹی جو رینجرز نے کی تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو پولیس نے پیش کی جا کے بعد میں عدالت کے سامنے وہ کچھ اور تھی۔ اس میں سے گواہان ہی وہ نکل چکے ہوئے تھے، وہ ان گواہوں کے نام تھے جو 10 سال پہلے مر چکا ہے کوئی اور۔ صحیح۔ شاہزیب خانزادے سے ایک پروگرام بھی کرا دیا، اسے کہا جی دیکھیں رینجر کتنا غلط کام کرتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو وٹنس ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ وہ تماشا ہے جو جنرل صاحب توقع تو ہے کہ کل علی زیدی صاحب کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر از مور بیہائنڈ دا رپورٹ، وہ شاید کچھ کل بتائیں ہمیں۔ شزا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کم از کم اس حکومت میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ انکوائری رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، کمیشنز بن رہے ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں، مطلب یہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کی رپورٹ، ثانیہ بلدیہ کی رپورٹ، پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں یہ ثانیہ ہوتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، پی ایم ایل این کے دور میں وہ لوگ تڑپتے رہتے ہیں، ورثہ ان کے جو جن کی جانیں گئی تھیں کوئی سنوائی نہیں تھی۔ کم از کم اس حکومت میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی خوفناک رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ جنرل صاحب کا ایک ویو ہے کہ اس میں وہ تسلی یا اطمینان نہیں ہے، وہ ایک یقیناً ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت
جس طرح علی زیدی صاحب نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں جا کے جو ہے تانے بانے ملیں گے اور کہاں کہاں لوگوں کی جو ہے وہ کرسیاں ہلیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ضمیر، یہ بالکل ایک خوشائن بات ہے کہ اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ یا کسی بھی انکوائری کی رپورٹس جو ہیں وہ پبلک ہوتی ہیں. میں امجد شعیب صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ رپورٹ کی کوالٹی بھی آبویسلی جو ہے وہ ایک حد تک میٹر کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی رپورٹ سامنے لاتے ہیں. دیکھیں ہمارے دور کے اندر یہ سندھ گورنمنٹ نے، پی 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 کی گورنمنٹ نے یہ جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہی کہا ہے کہ منڈے کو یہ اپلوڈ بھی ہو جائیں گی. میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں ابھی تک ان رپورٹس کو پڑھ نہیں پائی ڈیٹیل میں کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. لیکن جہاں تک باقی رپورٹس کا تعلق ہے، جو جب ہمارا دور تھا تو وزیر اعظم کے خلاف جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی وہ بھی پبلک ہوئی تھی. سٹنگ وزیر اعظم تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر تبصرے بھی ہوئے، میڈیا ٹرائل بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، اسمبلی میں بھی باتیں ہوئیں. تو یہ کوئی میرے نہیں خیال سے کوئی اتنی نئی بات ہے. جہاں تک اس رپورٹ کی، اس سے پہلے جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے چینی والے کی، میں اس پہ پہلے بھی تبصرہ کر چکی ہوں کہ میں اس رپورٹ کو جس طرح دیکھتی ہوں، انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو، وہ یہ ہے کہ وہ تو وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش میں رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے کیونکہ اس میں اسکیپ گوٹس بنائے گئے ہیں. جبکہ انیشیل رپورٹ کلیئرلی کہتی تھی کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے 100 ارب جو ہے وہ عوام کا لوٹا گیا، تو اور وہ ایکسپورٹ کی اجازت وزیر اعظم نے دی. لیکن وزیر اعظم کا نام سیکنڈ رپورٹ میں کہیں پہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ان شوگر مالکان کا نام ملتا ہے جو کہ اس وقت کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی. تو وہ رپورٹس اگر آپ ضرور شائع کریں، آپ اس کا کریڈٹ بھی لیں، ہم آپ کو بالکل کریڈٹ دیتے ہیں، مگر اگر وہ ان رپورٹس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ انجسٹس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سوسائٹی کے اندر، تو میرے خیال سے کہ ایشو جو ہے وہ ایگریویٹ کرے گا بہتر ہونے کے بجائے. بالکل صحیح.